प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 10 दिसंबर है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और मगर ये अय्याम जो है वो शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत बासादत के अय्याम है। तो आपकी इस्मत के ऊपर, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत के ऊपर और इस्मत अंबिया, इस्मत की कितनी अक़साम है इसके ऊपर तक़ाबुल करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे क्या कुछ हमें अहादीस से और कुरान करीम से मिलता है। आपके महज़र में पेश करने की कोशिश करेंगे उस बेहतरीन मौजू को लेकर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब, अवध की राजधानी लखनऊ, हिंदुस्तान से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इन अय्याम बासादत की तबरीक व तहनीत अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले बैत टीवी के नाजरीन को की खिदमत में सलाम और तमाम अरकान अहले बैत टीवी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और विलादत सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की सालाना यादगार के मौके के ऊपर तमाम नाजरीन, तमाम मुसलमानान आलम और शीयान अहले बैत, बिलखुसूस सिद्दीक़ा कुबरा से अक़ीदत रखने वाले इंसानों की खिदमत में तोहफ़े तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ सिद्दीक़ा कुबरा की शख्सियत, आपकी ज़ात, आपकी विलादत के उन्वान से। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व ज़ालिमीहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बअद। सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत के सिलसिले में जो अर्ज़ करना था वो ये तारुफ़ी तौर पर कि किसी भी शख्सियत का तारुफ जो है वो दो पहलुओं से होता है, दो जहतों से होता है, दो डायमेंशंस होते हैं उसकी पर्सनालिटी में। पहला तो ये होता है कि निस्बतों का शरफ। वो शख्सियत चाहे ज़ाती तौर पे बहुत बुलंद न भी हो, मगर उसकी निस्बतें अगर बहुत मोहतरम होती हैं तो ये भी उसका एक तारुफ का पहलू होता है, शरफ का एक पहलू होता है। सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमा ज़हरा का निस्बतों से जो तारुफ है वो कायनात में इतना बुलंद और इतना मेयारी तारुफ किसी खातून को हासिल नहीं हुआ और ना हो सकता है। आपके बाबा सैयदुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया, हबीब खुदा, अव्वल मखलूक, नूर खुदा, अव्वल नूर, अव्वल मौजूद, यानी बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, ये हैं आपके बाबा। आपके शौहरे नामदार मौलाए कायनात नफ्सुल्लाह हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम कि बस जिनके सिलसिले में बल्कि शौहर और ज़ौजा दोनों का तारुफ बस ये है कि पैगंबर की लिसाने वही तर्जमान पर ये फ़िक्रा भी आया जो फरीक़ैन की किताबों में है कि लौला अली लमा कान लहा कुफ़्फ़ुन ला आदम व मादूना। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ़ ना होता, हम पल्ला ना होता, हम सर ना होता, शौहर बनने के काबिल ना होता बतूल अज़रा का, अगर अली ना होते। ना आदम ना उनके बाद, यानी अबुल बशर
اور بنو نوع بشر کوئی بھی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. تو یہ فضیلت مولائے کائنات کی بھی ہے کہ وہ شوہر بطول عذرا ہیں، اور صدیقہ کبریٰ کی بھی ہے کہ نفس اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ ان کا شوہر ہے. دو نسبتیں. تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین، الحسن والحسین سیدہ حسن بن سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں اور ام الائمۃ الاطہار ہیں، تمام ائمہ کی ماں ہیں. حسن حسین اور صلب حسین علیہ السلام سے جو ائمہ زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی موعود تک سب کی ماں ہیں. یہ نسبتیں ہیں. تو یہ نسبی شرف کہلاتا ہے. مگر ذاتی شرف جو ہے وہ حقیقت میں شخصیت کا جو ایویلویشن ہوتا ہے، جو تقدیر، جو اس کا وزن پہچانا جاتا ہے کہ ویٹ شخصیت میں کتنا ہے، ڈینسٹی اس کی پرسنالٹی میں کتنی ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی شرف اور فضائل کی بنیاد پر اس کو طے کیا جاتا ہے. تو جہاں تک ذاتی شرف کی بات ہے تو صدیقہ کبریٰ فقط اس لیے محترم نہیں ہے کہ وہ سید الکونین، سید ولد آدم، حبیب خدا، خاتم الانبیاء، سید المرسلین کی بیٹی ہیں. میں نے کہا یہ نسبی شرف ہے. فاطمہ کا اپنا شرف اور اپنی فضیلت بھی نگاہ پروردگار میں مستقل اور انڈیپینڈنٹ صدیقہ کبریٰ کی فضیلت ہے. یعنی وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوتی یا نہ ہوتی، اللہ کی نظر میں وہ منتخب روزگار اور تمام کائنات کی ہر دور کی خواتین کی سردار اور نسائے اہل جنہ یعنی جنتی بیویوں کی سردار ہیں. یہ احادیث معتبرہ پیغمبر کی موجود ہیں. یعنی وہ مریم اور آسیہ اور حضرت خدیجہ اور جتنی بھی جنتی بیویاں ہیں ان سب کی سردار ہیں. یہ ان کا ذاتی شرف ہے. نگاہ پروردگار میں وہ فقط اس لیے نہیں ہے محترم کہ وہ پیغمبر کی بیوی ہیں، بیٹی ہیں اور مولا کائنات کی بیوی ہیں یا حسنین علیہ السلام اور ائمہ کی ماں ہیں. وہ نسبی شرف ہے. ذاتی شرف یہ ہے کہ وہ خود امۃ اللہ الکبریٰ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی کنیز ہیں. وہ صدیقہ کبریٰ ہیں. یہ ذاتی شرف کہلاتا ہے. وہ عصمت مطلقہ کی حامل ہیں. وہ چادر تطہیر میں جہاں رسالت اور امامت کا سنگم ہے، سب سے بڑا رسول اور سب سے بڑا ولی اور سید الاطراء علی سب کی موجودگی میں، جنت کے سرداروں کی موجودگی میں، حسن حسین کی موجودگی میں، عصمت کبریٰ کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو محور نزول آیت تطہیر ہے، کہ جو سند عصمت کبریٰ ہے آیت تطہیر، اس کا مرکز صدیقہ کبریٰ ہے. اور اہل بیت مکمل نہیں ہے جب تک کہ صدیقہ کبریٰ ساتھ میں شامل نہ ہو جائیں. اسی لیے بی بی نے فرمایا جب خود چادر میں آئی، کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سب مکمل ہو گئے. یعنی تکمیل اہل بیت اور تکمیل رسالت و امامت جب ہوتی ہے، جب ذات فاطمہ زہرا ساتھ میں شامل ہوتی ہے اور تعارف ان کی نسبت سے بڑے بڑے عہدیداروں کا کرایا جا رہا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بقلہا و بنوہا. تو یہ آپ کے ذاتی کمالات ہیں. قرآن کی لا تعداد آیات ہیں کہ جس کا آپ مصداق ہیں. یعنی نگاہ پروردگار میں مستقل اور انڈیپینڈنٹ آپ بافضیلت ہیں، نسبتوں سے بے نیاز اور نسبتوں کے الرغم اللہ کی نظر میں. جیسے ان کا بابا سب سے اونچا انسان ہے، اس کے بعد ان کا شوہر ہے اور بچے ہیں، ویسے ہی بزم نسواں میں صدیقہ کبریٰ سب سے اونچی خاتون ہے مخلوقات میں. یہ ان کا ذاتی شرف ہے، اس میں کوئی ان کا شریک و صحیح نہیں. اچھا، عصمت کی اگر ہم بات کریں کہ ہم عصمت اہل بیت علیہ السلام اور عصمت انبیاء کو جو ہے اس وقت دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے. عصمت کی اقسام کیا؟ عصمت کی اقسام ہوتی ہیں قبلہ؟ کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کس طرح کی عصمت پائی جاتی ہے؟ کیا سب کی عصمت ایک جیسی ہے؟ اس پر ذرا سے روشنی جی ڈالیں میں تاکہ بات آگے کرتا ہوں. اور ذاتی تعارف کی منزل میں بی بی کی کیونکہ ولادت باسعادت کی یہ سالانہ یادگار کے طور پہ پروگرام ہو رہا ہے اور جمادی الثانی ہے، تو اس کی حوالے سے عرض کر دوں کہ آپ کی ولادت باسعادت بعثت کے 5ویں سال یعنی اعلان رسالت
25 سال کی عمر پہ صدیقہ کی کبریٰ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام ملکۃ العرب سے نکاح رسول کا ہوا. 25 سال کے آپ تھے اور 40 سال کے جب آپ ہوئے، یعنی نکاح کے 15 سال کے بعد آپ نے اعلان رسالت کیا، بعثت، کہ جس کے سلسلے میں آیتیں موجود ہیں. وہی اول نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی اول ہے، اور جس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا هو الذی، سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ بعثت نبویہ ہے، یعنی اعلان رسالت، اعلان نبوت. اور اس بعثت کے 5ویں سال، یعنی مکے میں جب بعثت کے بعد 5واں سال آیا، یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے 20 جمادی الثانیہ کو تقریباً اتفاق ہے سیرت نگاروں کا، مورخین کا، صدیقہ کبریٰ کی 20 جمادی الثانیہ بعثت کے 5ویں سال، ولادت بشری، ولادت انسانی، اس پیکرے بشری میں آپ کی جو ولادت ہے، یہ اس کی یادگار منائی جا رہی ہے. ولادت خلقت نورانی کی یادگار منانے کا نہ ہمیں حق ہے، نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمیں اطلاع ہے، اس لیے کہ جن کی خلقت جو ہے قبل زمان و مکان ہوئی ہو، یا خالق جانے کہ ان کے نور کو کب خلق کیا، یا مخلوق وہ جانے کہ جو خود پہلے پہل خلق ہوئے، کیونکہ پیغمبر ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور صدیقہ کبریٰ انہی کا جزو نور ہے. بلکہ یہ 14 مولا کائنات امام حسن حسین اور زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک، فاطمہ کے معصوم بچے، یہ سب. تو ہم لوگ ولادت بشری کا جشن اور یادگار مناتے ہیں. اب عصمت کی بات آئی تو صدیقہ کبریٰ کی عصمت کے لیے بہت سی آیات ہیں. ان میں جو نمایاں آیات ہیں، یعنی غرر الآیات، چمکتی ہوئی آیتیں، وہ کتاب خدا کی جو روٹ ہیں، جو اصل ہیں، جو پہچان ہیں، وہ آیات محکمات جنہیں ام الکتاب کہا جاتا ہے. فضائل اہل بیت میں یوں تو پھٹ کر درجنوں آیتیں ہیں، مگر ان میں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جامعیت کے اعتبار سے، وہ آیت التطہیر ہے. یعنی آیت تطہیر اہل بیت کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے، بلکہ آیت تطہیر معیار فضیلت ہے. یعنی آیت تطہیر وہ کرائیٹیرین ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ معیار ہے کہ جس کسوٹی پر صفتیں جب پرکھی جاتی ہیں تو وہ فضیلتوں میں ڈھلتی ہیں. یعنی آیت تطہیر ایک کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ عصمت کبریٰ کا چیلنج ہے اللہ کی جانب سے. اہل بیت کی عصمت کبریٰ کا چیلنج ہے، وہ سند ہے، وہ دلیل ہے، وہ اعلان ہے. اور اس کا مرکز جو ہے وہ صدیقہ کبریٰ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ یہ کون سی عصمت ہے، اس کی علمی تفصیل ہے، اور اگر اجازت ہو اور مہلت ہو تو میں عرض کروں، پھر اہل بیت کی عصمت اور عصمت انبیاء کا فرق بتاؤں. بسم اللہ. دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کلمہ حصر، یعنی اس کے بعد جو بھی آئے کنٹینٹ بس وہی ہے، جو بھی پیغام ہو، جو بھی قانون ہو، یعنی جز نیز، there is no option except this، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ انما کا مطلب ہوا. آگے اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کی ایسی تطہیر کرے کہ جو تطہیر کا حق ہے، ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب اس پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ عصمت کی دلیل نہیں ہے. اب علماء اہل سنت جو اہل بیت کی عصمت کے نہیں قائل ہیں، وہ اس آیت تطہیر میں گنجائش نکالتے ہیں. پہلی بات تو کہتے ہیں ازواج اس میں شامل ہیں، اور ازواج رسول معصوم نہیں تھی بالاجماع، تو یہ عصمت کی دلیل کیسے؟ تو یہ تو الٹی منطق ہے. ازواج رسول اللہ اس میں شامل ہیں، لہٰذا یہ عصمت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں تھیں. تو یہ الٹا ہو گیا. اس کو یوں کہیے، کیونکہ یہ عصمت کی دلیل ہے لہٰذا ازواج رسول اللہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی. اصول پہ بحث کی جائے کہ یہ آیت عصمت پہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں.
ازواج رسول نہیں شامل ہیں، یہ تو پہلے دوسرے دلائل سے بھی ثابت ہے، چادر کے نیچے ازواج رسول نہیں تھی. ایک زوجہ وفادار رسول اللہ کی مطیعہ، اہل بیت کی چاہنے والی حضرت ام سلمہ بھی چادر میں آنا چاہا. انہوں نے پیغمبر نے گوشہ چادر کو کھینچ کے کہا کہ انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، مگر یہ باؤنڈری جو ہے، یہ جو حدود ہیں، یہ جو چادر کے نیچے جو یہاں کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہے کہ تم اس میں شامل نہیں ہو. اور کیا مطلب ہوا عصمت کا؟ یعنی ظاہر ام سلمہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. مگر ہم علمی طور پہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ تھوڑی سی علمی اصطلاحات ہیں، کہ انما یرید اللہ، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، کہتے ہیں یہ ارادہ ہمارے علماء اہل سنت نے، مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کا جو ارادہ ہے، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ، یہ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تشریعیہ یا ارادہ تشریعی ہے. مفسرین مکتب اہل بیت یہ کہتے ہیں علماء، اور احادیث ائمہ اطہار جو معصوم تھے، آیت عتیق کے مصداق وہ بھی ہیں، ان کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ ارادہ خدا جو ہے، یہ ارادت اللہ، یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ تکوینی ہے. اب ذرا سا فرق بتا دوں سامعین کے لیے آسان ہو جائے. ارادہ تشریعی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے، اللہ کہ تم سے توقع یہ ہے، تم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، تم سے مطالبہ یہ ہے، تم سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم الرجس سے دور رہو. الرجس کیا ہے؟ وہ عقائد کی نجاست ہو، یعنی امپیورٹی، وہ اسپریچول امپیورٹی ہو، روحانی نجاست ہو، یا فزیکل امپیورٹی ہو یعنی مادی اور جسمانی نجاست ہو، وہ فکر کی نجاست ہو، وہ عقل کی نجاست ہو، وہ عقیدے کی نجاست ہو، وہ کفر و شرک و نفاق کی نجاست ہو، وہ اعمال کی نجاست، وہ گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کی نجاست ہو. یعنی تقریباً ہر نیگیٹیوٹی یا ایٹ لیسٹ عقیدہ اور اعمال کا گناہ جو ہے، جو منفی ہے، جو نیگیٹو ہے، ان سب چیزوں سے یہ الرجس کے دائرے میں آ گیا. اللہ چاہتا یہ ہے تم سے کہ تم لوگ اس سے دور رہو، اللہ دور رکھے، یعنی تم جو ہو وہ دور رہو. اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے دور رہو. تو یہ ارادہ تشریعی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ارادہ تشریعی اگر ہے تو اس میں مخصوص، بھئی ہمارے چادر کے نیچے 5 ہیں، ہم نے اگر بڑھا لیا نسل امام حسین سے 9 ائمہ زین العابدین سے امام مہدی علیہ السلام تک، تو 9 5 14، اور وہاں وقت نزول آیت تطہیر بھی کم سے کم 9 ازواج تھیں، تو وہاں بھی 9 ہو گئے ان 5 سے علاوہ. 5 تو کامن ہے، 9 ان کے ہو گئے، 9 5 14، 9 ہمارے ہو گئے، 9 5 14، تو 14 کے علاوہ تو 15واں کوئی ہے نہیں. اب اللہ فقط ان 14 افراد سے، اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ گناہوں سے دور رہو. تو کیا اللہ باقی اپنے بندوں سے اور مسلمانوں سے اور مومنین سے یہ نہیں چاہتا اپنے بندوں سے کہ تم کفر و شرک و نفاق سے دور رہو؟ اور چلو تم اگر ہو بھی گئے ہو مسلمان و مومن تو اب آگے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے، گناہوں سے دور رہو، بے حیائیوں سے دور رہو، ہماری نافرمانی سے دور رہو، جو عذاب کا موجب ہوتی ہیں باتیں ان سے دور رہو، ہماری ناراضگی سے، ہمارے غیظ و غضب سے دور رہو، جہنم سے دور رہو. تو کیا اللہ فقط اہل بیت سے اس کا مطالبہ ہے؟ اپنے سارے بندوں سے نہیں ہے، امت رسول اللہ سے نہیں ہے، باقی بندوں سے، اصحاب رسول اللہ سے نہیں ہے؟ کیا سب کو کھلی چھوٹ ہے، لائسنس ہے، جو چاہیں کریں؟ فقط اہل بیت سے اللہ کہہ رہا ہے، چاہ رہا ہے. تو اگر یہ ارادہ تشریعی ہوتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے، یعنی الگ سے اس کے کوئی معنی یعنی عصمت کے نہ ہوتے، تو اللہ تو ہر ایک سے چاہتا ہے، تو خالی اہل بیت سے کیوں کہہ رہا ہے؟ فقط اہل بیت سے خطاب کرنا کہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے. فقط ان سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ گناہوں سے دور رہیں، وہ تو اپنے ہر بندے سے چاہتا ہے کہ گناہوں سے دور رہیں. تو اب ارادہ تشریعی کے علاوہ بچا کیا؟ ارادہ تکوینی بچا. اور ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو اتنا علم دیا، اپنے نور سے خلق کیا، اور ان کو اتنا علم دیا
کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر کفر و شرک و نفاق و گناہ اور ہر منفی صفت اور ہر نیگیٹیوٹی سے، ہر بے حیائی سے، ہر گناہ سے وہ اپنے علم کی بنیاد پر دور رہتے ہیں. یعنی ان کو ہر گناہ کا نتیجے کا پہلے سے علم ہے، اس کے نتائج سے واقف ہیں، لہذا اپنے علم کی بنیاد پر وہ تمام گناہوں سے دور رہتے ہیں. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اختیار سے دور رہتے ہو، جو ہم نے علم دیا ہے، جو تم کو اطلاع دی ہے، لہذا اللہ کا ارادہ ہے کہ اب اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے. تم خود اپنے کو ہر گناہ سے، ہر نیگیٹیوٹی سے بچائے ہوئے ہو، لہذا آئندہ اللہ کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے کہ اللہ تم کو اسی طرح سے دور رکھے. یہ عصمت اختیاری کہلاتی ہے. اور اس کو عصمت مطلقہ کہتے ہیں. اب میں فرق بتانے جا رہا ہوں. ایک بات اور اس کر دوں، بڑی علمی ہے، کہ اس جواب پر مکتب اہل بیت کے علماء مفسرین کے اس جواب کے اوپر اعتراض کیا اہل سنت کے علماء نے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں گناہوں سے دور رکھیں گے تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ یہ تو عصمت اختیاری ہے ہی نہیں، یہ تو عصمت جو ہے جبری ہو گئی، یعنی زبردستی. تو اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ اختیاری عصمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے اختیار سے دور رہتے ہیں گناہوں سے. آیت کے نزول سے پہلے بھی دور تھے، یہ اس کی دلیل ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ کا کوئی گناہ دکھائے. آیت تھی تو بہت بعد میں نازل ہوئی، جبکہ حسن حسین بھی اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہیں. تو صدیقہ کبریٰ کا کوئی گناہ دکھائے کہ دیکھیے آیت سے پہلے گناہ کرتے تھے رسول اللہ، معاذ اللہ، مولا کائنات، صدیقہ کبریٰ. چلیے کم سے کم 3 تو بالغ ہیں. آیت کے بعد جو ہے اللہ نے بچا لیا، گارنٹی لے لی، ٹھیک ہے. اور یہیں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے، اگر یہ مان لیں کہ آیت کے نازل ہونے سے بچ گئے اللہ کی طرف سے اور ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اختیار نہیں ہے اپنے بے گناہ ہونے میں، تو ہمارے برادران اہل سنت تو ازواج رسول اللہ کو بھی آیت تطہیر کا مصداق مانتے ہیں. تو چلیے آیت کے نزول سے پہلے اگر وہ معصومہ نہیں تھی تو کم سے کم آیت تطہیر کے نزول کے بعد تو انہیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے. مگر نزول آیت تطہیر کے بعد بھی ازواج رسول اللہ معصومہ نہیں تھیں، اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ انہوں نے اس کا کلیم کیا کہ اب آیت تطہیر کے نزول کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوتا. اور ان کے عمل اور سیرت سے بھی یہ ثابت ہے. بس ایک جملہ اشارتاً کہوں کہ اللہ نے ازواج کو گھر سے نکلنے کو منع کیا. یہ موجود ہے سورہ احزاب میں، آیتیں موجود ہیں، اور مختلف آیتوں وہاں پر ریسٹرکشن ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. اور رسول اللہ کی شہادت اور وفات کے بعد کسی ایک زوجہ کا بھی نافرمانی یہ اللہ و رسول کر کے، جو ان کا پروٹوکول تھا اس کو توڑ کر میدان جمل میں آ کے اپنے خلیفہ شرعی ولی اللہ المطلق مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے آنا، اس بات کی دلیل ہے. یہ گناہ کبیرہ ہوا، اور یہ سب جانتے ہیں ہوا، اور لوگ کہتے ہیں وہ پچھتائی بھی اور ریگریٹ بھی کیا اور توبہ بھی کی اور جو بھی کیا اور روتی رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوا رسول کی وفات کے بعد، یعنی آیت تطہیر کے نزول کے بعد. تو اگر نزول آیت تطہیر جو ہے وہ عصمت جبری، یعنی یہ کہ بس اللہ نے چاہا تو اب گناہ نہیں ہوگا، تو آیت کے نزول کے بعد گناہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اہل بیت کے فرد سے. اور ایک ہی زوجہ کا باہر نکل کے آنا، نافرمانی اللہ رسول کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اور یہ انہوں نے بہت بڑی علمی گتھی سلجھا دی میدان جمل میں آ کر، خود اپنے عمل سے یہ ثبوت دے دیا کہ وہ معصومہ نہیں ہیں. فاطمہ معصومہ ہیں، وہ معصومہ نہیں ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے چاہا. نہیں، یہ اپنے اختیار سے گناہوں سے بچے رہتے تھے. اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہے. یعنی آیت تطہیر عصمت پیدا کرنے نہیں آئی تھی ان کے اندر، بلکہ جو پہلے سے صاحب عصمت تھے ان کی معصومیت اور بے اور عصمت کا اعلان کرنے آئی تھی آیت تطہیر. اب ایک باریک سی بات اور ہے، بڑی علمی ہے. جی فرمائیں کچھ. جی میں عرض کروں. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی ایک بات اور ہے
کہتے ہیں اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ کو علم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خلقت سے پہلے بھی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کون کیسا نکلے گا، کون کیا کرے گا، کون کافر نکلے گا، کوئی مومن کون مشرک نکلے گا، کون مومن نکلے گا، کون منافق نکلے گا، کون گناہگار ہوگا، کون کیا کرے گا، یہ علم خدا میں تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے علم ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی علم اگر ہوتا بھی ہے تو کبھی کبھی ہمارے علم کے خلاف نکل جاتا ہے، یعنی وہ لا علمی کو ہم علم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عالم میں مطلق ہے، تو جو عالم ہے وہ جس کے بارے میں یہ جانو کہ یہ کیسا نکلے گا، اس کو حق ہے کہ وہ پہلے سے کہہ دے کہ ایسا نکلے گا۔ تو آیت تطہیر عصمت کریٹ نہیں کر رہی ہے، آیت تطہیر پہلے سے جو بے گناہ و معصوم ہے اللہ اپنے علم سے ان کے عصمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جب علم تھا کہ یہ معصوم ہوں گے خلقت سے پہلے، اور اللہ کے علم کے خلاف ہو نہیں سکتا، لہٰذا اگر یہ معصوم نکلے تو علم کے اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوگا، تو پھر ان کا تو یہ جبری ہو گئی، اختیار کہاں رہ گیا؟ تو ہم ایک بات یہاں پہ کہیں گے، اختیاری اس لیے ہوئی، اللہ کو فقط یہی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ بے عیب اور معصوم نکلیں گے، اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ اللہ کو یہ بھی علم تھا ان کی خلقت سے پہلے کہ یہ اپنے اختیار سے بے گناہ ہوں گے، معصوم ہوں گے۔ بہت ہی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ کو علم فقط یہی نہیں تھا کہ یہ بے عیب اور بے گناہ معصوم ہوں گے، اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے معصوم ہوں گے، بے عیب ہوں گے، بے گناہ ہوں گے، اور علم خدا کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ کو علم تھا کہ اپنے اختیار سے معصوم و بے گناہ ہوں گے، علم کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ اہل بیت اپنے اختیار سے معصوم و بے گناہ تھے، کیونکہ علم خدا میں یہ بھی تھا کہ اپنے اختیار سے ہوں گے۔ یہ اس کا ایک علمی جواب ہے، کلامی جواب ہے۔ بہرحال اب فرق بتا دیں، یہ عصمت مطلقہ کی منزل، انبیاء و مرسلین اس کا مصداق نہیں ہے، نہیں ہو سکتے۔ یہ عصمت مطلقہ، یہ ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے۔ انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، شرک و کفر یعنی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے اپنے پہلے اور بعد، شرک و کفر و نفاق، گناہان کبیرہ و صغیرہ، ہر طرح کی اس طرح کی خطا، اس سب سے وہ معصوم ہیں، انفیلیبل ہیں، مگر فرق ہے، ان کی عصمت مطلقہ نہیں ہے، وہ عصمت جزئیہ کہتے ہیں، یعنی عصمت کلیہ نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے۔ بس فرق ذرا سا کیا ہے، عصمت مطلقہ جو اہل بیت کی ہے ان 14 کی، اور انبیاء و مرسلین، فرق یہ ہے کہ جو عصمت مطلقہ والے ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، واہ بے شک، واہ۔ اور انبیاء و مرسلین میں بعض ایسے گزرے ہیں کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ جن سے ترک اولا ہوا۔ اب اس کو سمجھ لیں لوگ، یہ عصمت کی منافی نہیں ہے، یہ وہی ترک اولا ہے جو حضرت آدم اور حوا سے، یعنی حضرت آدم تو معصوم تھے، نبی تھے، جنت میں ہوا۔ یہ ترک اولا گناہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت میں تھے، جنت میں گناہ نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ جنت کا ماحول بتا رہا ہے کہ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ جنت میں اہل جنت جو ہیں وہ لغو، بری بیہودہ بات اور گناہ کی بات سنیں گے بھی نہیں، وہاں تو بس سلام ہی سلام ہے، سلامتی سلامتی ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے۔ تو جہاں جس جنت میں گناہ کی بات سنی بھی نہ جا سکے، وہاں کی کیسے جائے گی؟ اور یہی جو ہے یہ عہد، ایک عہد ہے اللہ کا، جو عہد کو پورا کرتا ہے اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، اور جو عہد کے خلاف کرے یہی ترک اولا کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم قرآن سے حوالہ دے دیں، کافی علمی معیار کی گفتگو ہے اور ناظرین کے قابل بنانا ہے مجھے۔ وہ ترک اولا یعنی اولا کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بہتر، یعنی ایک چیز بہ ہے، اچھی ہے، وہ بہتر، جسے انگلش میں کہتے ہیں بیٹر، گڈ، بیٹر، بیٹر دین دیٹ، بیٹر، اسی کو عربی میں کہتے ہیں اولا، اولا۔ ہاں، اور ترک اولا، بیٹر کو، بہتر کو ترک کرنا، اور جو ترک اولا بھی نہ کرے وہ ہوتا ہے مولا۔
جس سے ترک اولا بھی نہ ہو، وہ حضرت آدم سے ہوا، وہ عہد تھا. کیا اللہ نے کیا عہد لیا؟ فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. دیکھو تم دونوں آدم حوا اس درخت کے، شجرہ ممنوعہ، وہ گیہوں کا ہو یا جو بھی ہو، روایات سے ثابت ہے، اس کے قریب نہ جانا. قریب جانا یہ بھی قیاس اولویت ہے، یعنی چیجائے کہ کھانا، قریب بھی نہ جانا، یہ قیاس اولویت ہے. جیسے ماں باپ کے لیے کہا گیا کہ لا تقل لہما افن، اف بھی نہ کہو. تو جب اف نہیں کہنا ہے تو مار کہاں سے سکتے ہو؟ ویسے قریب بھی نہ جانا، چیجائے کہ کھانا. لیکن ہوا کیا؟ فتکونا من الظالمین، تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو ظلم کی بھی دو قسمیں ہیں نا. یہ انبیاء کی عصمت کی بات کر رہا ہوں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ شرک جو ہے، شرک اللہ کا شریک قرار دینا کسی کو، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے ظلم، مگر سب سے بڑا والا ہے. یہ سیویئر اسٹیج ہے. لیکن جو پرائمری اسٹیج ہے ظلم کی، وہ کیا ہے؟ وہ ترک اولا ہے، کہ جو حضرت آدم سے کہا کہ نہ جانا درخت کے قریب، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اپنا نقصان کرو گے، جنت کی جو آسائشیں ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا. گناہ نہیں ہے، اللہ نے یہ عہد لے لیا اور یہی انہوں نے کیا. تو اللہ نے شکوہ کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، وہ اس کو بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، اللہ کے عہد کے خلاف کیا، عزم نہیں پایا. اسی لیے حضرت آدم امام تو امام ہے، اولو العزم پیغمبر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے عزم کے خلاف. یہ عہد کہلاتا ہے. اور اہل بیت جو امامت کے حقدار ہیں، مولا سے لے کر مہدی تک یہ 12، جس میں ایک بغیر امامت و نبوت کے صدیقہ کبریٰ بھی شامل ہیں، ان کے لیے وہی عہد والی بات آئی ہے. کیا؟ جب حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وہ واقعہ یاد کرو، ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا اور وہ امتحان میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا اور میری ذریت میں، یعنی یہ امام بنائے گا. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. دو ٹرم آئے، ایک تو میرا عہد ظالمین تک نہیں جائے گا. یعنی عہد کیا ہے؟ وہ عہد جو اللہ نے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے سورہ یاسین، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم اطاعت شیطان ذرا سی بھی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب ترک اولا کیا ہوا؟ وہ جنت میں صحیح، گناہ نہ صحیح، مگر شیطان بھیس بدل کے آیا اور ان سے کہا ہم تمہارے ناصح اور ہمدرد ہیں، اور قسم کھائی، سب قرآن میں موجود ہے. اور وہ حضرت آدم کو لغزش ہو گئی اور وہ ترک اولا ہو گیا، عہد کے خلاف ہو گیا. اور امامت کے لیے کیا ہے؟ لا ینال عہدی الظالمین. یعنی یہ کہ یہ امامت عہد پروردگار ہے، اور عہد کیا ہے؟ کہ ترک اولا بھی نہ ہو. لہٰذا جس سے ترک اولا بھی ہوگا وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، اور ظالمین تک نہیں جائے گا جو عہد کے خلاف کرے. تو ظلم کیا؟ ترک اولا ظلم کی فہرست میں آتا ہے، چاہے مائلڈ ہو. لہٰذا امام نہ ظالم ہو سکتا ہے، نہ اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے. اور اسی کو عصمت مطلقہ کہا جاتا ہے، کہ جس سے ترک اولا بھی نہ ہو. یہی فرق ہے انبیاء کی عصمت کا اور اہل بیت کی عصمت کا. عصمت کا. سبحان اللہ. تو اسی بات کو مزید قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تقابل آپ نے کیا، فرق آپ نے بیان کیا، عصمت کی اقسام کے اوپر بات کی. جو تشیع اور غیر تشیع کے اندر عصمت کے تصور میں فرق ہے، کیونکہ مسلمانوں کے فرقے انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، مگر اہل بیت کی عصمت ان کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی. تو عصمت کا جو تصورات کا فرق ہے شیعہ اثنا عشریہ اور اس کے علاوہ ملت اسلامیہ کے باقی فرقہ اسلامیہ کے اندر، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ عصمت فقط انبیاء کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت آدم پہلے نبی تھے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حامل قرآن، صاحب شریعہ، صبح قیامت تک جن کی رسالت و نبوت کی سرحدیں ہیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ امتی ہے، چاہے اہل بیت ہوں. تو عصمت فقط نبیوں کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، وہ دین لے کے آئے ہیں. یہاں تک تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری ہے. اور وہاں ان کی عصمت میں کہتے ہیں کم سے کم اعلان رسالت کے بعد، جب پبلک میں انہوں نے یہ کلیم کیا اور اللہ کی طرف سے دعویٰ کیا کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں، پیغمبر ہیں،
پروفٹ ہیں، میسنجر ہیں، اپوسٹل ہیں، تو اس وقت سے تو اللہ کو سیف رکھنا تھا انہیں، تو یہ ان کی عصمت ہے۔ اور اس سے پہلے حسرہ کے رسول اللہ، اپنے رسول اللہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی ہے ان کا کہ ان میں اختلاف ہے۔ بہت سے ان کے متکلمین اور محققین قائل ہیں اس بات کے کہ حضرت سے گناہ کا امکان بلکہ ہوا، یعنی یہ کہ صغیرہ کم سے کم اعلان رسالت سے پہلے، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں تھی عصمت کی، وہ بشر ہے۔ ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء مطلقاً معصوم ہیں، یعنی ترک اولا کو چھوڑ کر نہ عقائد کا کوئی گناہ، یعنی کفر و شرک و نفاق وغیرہ، نہ عمل کا، ارکان کا کوئی گناہ، یعنی گناہان کبیرہ کا، گناہان صغیرہ بھی، اور خطا ایسی نہیں کہ جو گناہ کی فہرست میں آئے، وہی جسے کہتے ہیں کہ ترک اولا ہے، جس کو عصا کے لفظ سے استعمال کیا قرآن نے، فعصى آدم ربہ فغوا، تو وہ عصیان ظاہر ہے کہ وہ نافرمانی آپ کہہ لیں، کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، مگر عصیان کی ایک براڈ ٹرم ہے، وہ نافرمانی چاہے ترک اولا بھر ہو، وہاں تک بھی ہے، اس پہ بھی عصیان کا لفظ آتا ہے۔ اور بعض لوگ اپنے شیعوں میں اس طرح کے پیدا ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آدم سے گناہ ہوا، اور علماء امامیہ قرآن کے مقابل، اللہ کے مقابل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آدم سے گناہ نہیں ہوا، اتر کے اولا تھا۔ بھائی ائمہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، یہ کہو نا، پڑھو یونس اخباری رضا، پڑھو امام رضا، ہمارے ائمہ نے، پڑھو تنزیہ الانبیاء شریف مرتضی، علم الہدا سید مرتضی کی کتاب تنزیہ الانبیاء، یعنی جن آیات میں کہیں شبہ ہوتا ہے اور عقائد اہل سنت کے لحاظ سے اس میں گناہ دکھایا گیا نبیوں کا، اس میں تنزیہ کے مطلب ان کو پاک قرار دینا اور ان کی پاکیزگی کا ثبوت دینا، یہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں ائمہ کی احادیث ہیں، عیون و اخبار رضا، شیخ صدوق نے امام رضا کی احادیث، ان آیات کو امام رضا، وہ مناظرے کا دور تھا امام رضا کا، آپ کے مناظرات مشہور ہیں تمام مکاتب یعنی تمام ادیان کے علماء سے اور خود مکاتب اسلامی میں، تو اس وقت امام رضا نے کی حدیثیں کثرت سے موجود ہیں کہ یہ جو آیت لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قبلہ آپ کو ہماری آواز آواز آ آ رہی رہی ہے؟ ہے؟ جی جی، تھوڑا سا آواز آ رہی آواز ہے؟ آپ کی دوبارہ، جی جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ سلالہ ہاٹ اسپاٹ آن جی کرو، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جلدی آؤ اما کا۔ جی جی بسم اللہ کنٹینیو کریں، جی کنٹینیو کریں، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، جی جی آواز کنٹینیو آ رہی کریں، ہے؟ جی کنٹینیو کریں، بسم اللہ، جہاں سے آواز آنا بند ہو بتا دیجیے گا۔ جی جی بسم اللہ کنٹینیو کریں، صرف 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، 5-7 یہ منٹ کہتے رہ ہیں اہل بیت، یہ کہتے ہیں ان کے ائمہ معصوم ہیں، کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے عجیب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صدیقہ کبریٰ پہ آئیے سب سے پہلے، آیہ تطہیر میں عصمت ہے کہ نہیں ہے؟ ارادہ تشریعی ہے تو عصمت نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے تو عصمت ہے۔ تشریعی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر بندے سے چاہتا ہے کہ گناہ سے دور رہو، تو خالی اہل بیت و ازواج رسول اور کیا کہتے ہیں، خود رسول اللہ بھی تو اسی میں شامل ہیں، خود رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہے۔ چادر کے نیچے اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ لوگ اہل بیت النبوت، رسول اللہ کے اہل بیت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ خود اہل بیت میں سے ایک ہیں۔ تو اب ان کے لیے کیا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ گناہوں سے دور رہو، تو عام بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے، اس کے مطلب وہ عصمت کی دلیل ہے، ارادہ تکوینی ہے، وہی جس کی تفصیل میں بیان کر چکا، اور صدیقہ کبریٰ اس منزل پر فائز ہیں۔ پھر دوسری آیات موجود ہیں، سورہ حلقہ موجود ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس میں رسول اللہ بھی شامل نہیں ہے، اس میں تو مولا کائنات ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، امام حسن حسین ہیں، اور حضرت فضہ ہیں۔ اب بولیے، اور اس میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عصمت صغریٰ بھی ایک ہوتی ہے جسے محفوظ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو اور امام ہو اہل بیت ہو، وہ عصمت صغریٰ ہے۔ بہت سے نبیوں کی امتوں میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں، ہمارے یہاں بھی حضرت سلمان فارسی کے جیسے،
یا مولا ابو الفضل عباس یا حضرت علی اکبر یا حضرت زینب شہزادی زینب عصمت صغریٰ، اسے محفوظ کہا گیا ہے. یعنی آئے تطہیر والے نہیں ہیں، اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے، وہ عہدے داروں کے لیے ہے. لیکن جن سے کبھی گناہ و خطا نہیں ہوئی، کوئی تاریخ دشمن و قاتل بھی نہیں ثابت کر سکے کہ حضرت زینب سے کوئی خطا ہوئی ہے یا مولا حضرت ابو الفضل عباس سے ہوئی ہے یا حضرت علی اکبر سے ہوئی ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں. مگر میں کہہ رہا تھا اہل بیت کی عصمت تو بہت آشکار ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری بس وہی، تمہاری کچھ مشیت نہیں ہے مگر وہ کہ جو اللہ کی مشیت. اس کا مطلب یہ وہ منزلت ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے بس وہی مشیت. تو اللہ کی مشیت کو ہر وقت جاننا یہ علم کی وہ منزل ہے. تو یہی تو عصمت کا کمال ہے، یہی تو عصمت کا معیار ہے. باقی انبیاء و مرسلین تلاش مشیت خدا میں ہے، اور جہاں جہاں ذرا سی مشیت کے اللہ یہ چاہتا ہے مگر انہوں نے یہ کیا، وہی ترک اولا ہے. تو ان کے یہاں تو وہی ہے کہ بس تمہاری وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت ہے. یعنی اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے تم وہی چاہتے ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو. یا وہاں آیا مبالہ ہے. اتنی واضح آیات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں قرآن کی، اور کوئی اس کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام کی عصمت بہت سارے فرقہ اسلامیہ کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ آیت مباہلہ کمپلیٹ کر لیں، پھر اس بات پہ روشنی ضرور ڈالیے. اب آئے مباہلہ آپ دیکھ لیں کہ وہ صاف صاف موجود ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اتنی گنجائش ہے کہ نصارہ نجران کے علماء سے اللہ وہی آ رہی ہے، ان سے کہیے یہ صریحی علم آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، وہ عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو تثلیث کے اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ ہیں. یہ توحید کو تثلیث میں بدلنا کہ تین ملا کے ایک ہے. مسجد میں ویسے بحث ہو چکی ہے اور آیت موٹی موٹی آ چکی کہ ان سے کہیے کہ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے کہیے کیوں عقل کے دشمن بنے ہوئے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھا، ماں سے پیدا ہوئے تو معاذ اللہ وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. تو ان سے کہیے ارے بھائی آدم تو نہ کہ ان کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھا، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کہا ہو جا، ہو گئے انسان. تو جس کے خالی باپ نہیں ہے ماں ہے تو وہ اللہ کا بیٹا لگ رہا ہے. تو آدم اور حوا کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، وہ تو عیسیٰ سے بڑے بھائی ہو گئے. یہ موٹی عقل میں نہیں آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اب جب دلائل آنے کے بعد ہی تم سے کوئی کٹ حجتی کرے، زبردستی کی جہالت دکھائے، تو ان سے کہیے آؤ مباہلہ ہو جائے. تم اپنے بیٹوں اور ہم اپنے بیٹے، تم اپنے خواتین اور اپنی خواتین نساء کو، تم اپنے انفس یعنی مردوں کو، بظاہر ترجمہ انفس نفسوں کی جمع، نفس کی جمع، لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. ثم نبتہل، تو ابتحال کریں یعنی مباہلہ، یعنی ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب و لعنت مانگیں ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم میں سے جو جھوٹا ہو یہ لیے. اب آیت میں گنجائش سب جمع جمع کے صیغے ہیں. ابناءنا پلیورل ہے، ابن کا 3 سے شروع ہوتی ہے جمع. نساءنا کا تو کوئی واحد ہی نہیں ہوتا. خواتین یعنی بیٹے تمام صحابہ کے آ سکتے تھے، خواتین اور خود رسول کی ازواج اور صحابہ کے گھر کی خواتین آ سکتے. انفسنا جمع ہے، سارے صحابہ آ جاتے. اتنی گنجائش تھی. پیغمبر کا کسی کو نہ لانا، فقط جو ہے وہ ابناءنا کی جگہ 2 حسن حسین، کورمی نہیں پورا ہوا. جمع کی نساءنا میں صیغہ فقط ایک، انفسنا میں فقط ایک مولا کائنات. یعنی جمع میں گنجائش ہونے کے بعد صحابہ اور ازواج و امت کی خواتین و مردوں کو نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ معیار و منزلت ہے کہ جس کے قابل کوئی ہے ہی نہیں. اسی کو عصمت کہا جاتا ہے بھائی، ہے ہی نہیں کوئی. اور نفس رسول اللہ جو ہیں وہ مولا کائنات ہیں. اور علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ بنص قرآن علی ابن ابی طالب نفس رسول اللہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو چھوڑ کر کوئی فضیلت اور منزلت ایسی نہیں ہے جس میں علی رسول اللہ کے برابر نہ ہو. تو نبوت کو چھوڑ کے ہے نا، تو عصمت تو ہے نا. عصمت تو ضروری نہیں ہے کہ نبوت ہو. بے شک ایسی. اب لوگوں کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کرتے ہیں
غصب करने उन पे जुल्म ढाने वालों को ऐसा दिफा करते रहता है। उन्हीं के लिए नाज़िल हुई थी फातिमा माज़अल्लाह खत्म थी। और क्या किया है ऐसे गैरों का क्या जवाब दिया जाए कि कुरान की आयत बय्यिनात तो सही रसूलुल्लाह की हदीसें मौजूद है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फातिमा कौन है? तुम्हारे जैसे बशर तो नहीं है ना। कुरान को कह रहा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम बज़ाहिर तुम्हारे मिस्ल बशर हैं, मगर हमारा फर्क है कि हम पर वही आती है। वही का वज़न और कुरान का वज़न हर एक नहीं संभाल सकता। लौ अनज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो तुम देखते कि खौफ व खशियत इलाही से वो रेजा रेजा हो जाता। और कल्ब मोहम्मद पे ये कुरान नाजिल हुआ तो तुम्हारे जैसे बशर नहीं है। यूहा इलैया, फातिमा उसी कल्ब मोहम्मद का टुकड़ा है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, ये इस्मत नहीं है तो और क्या है? क्या है? फातिमा तो वाह! अच्छा, अहले इंसियतुन बैत, हो रहा। जी अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल जो है वो छुपाए गए। 25 साल पाबंदी लगी हदीस रसूल बयान करने पे। तो उसमें जो सारी गड़बड़ हुई, जो उसकी जगह जाली शख्सियात पेश कर दी गई, उस हवाले से उसके असरात क्या देखते हैं आप, जो पूरी एक देखिए प्लानिंग से काम हुआ? देखिए उसमें दो अगराज थी। कुछ तो जाती इनात था और कुछ सियासी मसलाहतें थी। जाती इनात को अगर कोई वक्ती तौर से पसे पुष्ट भी डाले तो दुनियादारी तो कही जाएगी, यानी सियासी मसलाहत, यानी अल्लाह के दीन के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे। वो सफ़े अव्वल के उम्मती जो सहाबा और अज़वाज रसूलुल्लाह कहलाते हैं, अज़वाज में भी सब थीं, दो को छोड़कर, जो अहले बैत हलक से नहीं होता, जबकि खुद अहले बैत होने का दावा उन्होंने तो कभी नहीं किया, बहरहाल बाद में किया गया। लेकिन फातिमा ज़हरा तो कॉमन है ना, वो तो मुसल्लम है। आये तथीर, सूरह हलता, मैदान मुबाहला, कितनी आयतें मौजूद हैं। अज़वाज जिनसे आधे से ज्यादा दीन एक ज़ौजा से लिया गया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से, कितने सहाबा से ज्यादा काबिल थी। हजरत उमर की खता पे टोक देती थी। कितने उनके जो है वो मुनाजरे कह लूँ या कह लूँ के जवाब दिए उनके खता, उनको उनको चुप होना पड़ा, बहुत से मौकों पे चुप होना पड़ा। मसलन हजरत अबू बकर की वफात के बाद सब रो रहे थे, रोने वालियां बुलाई, हजरत आयशा ने खुद भी रो रही थी। हजरत अबू बकर की बहन उम्मे फरवा का हाल भाई के गम में तो बेहाल थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो हजरत उमर ने मना करवाया, नहीं माने तो वो अंदर आके उन्होंने ताजियानों से उनको पीट दिया। तो हजरत आयशा को बहुत बुरा लगा, वो गजबनाक हो, कहने लगी क्या मकसद है? तो कहने लगे कि मरने वाले पर रोने से उस पर अजाब होता है। तो उन्होंने फौरन कहा आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई भी गुनाहगार किसी दूसरे गुनाहगार का बोझ नहीं उठाएगा। आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, चुप होके बाहर चले आए। मैं कह रहा हूँ इतनी काबिल थी, मगर आया ततीर का मतलब नहीं मालूम था, आया मुबाहला का मतलब नहीं मालूम था, सूरह हलता का सिनेरियो और मिसदाक क्या है, क्या बुलंद मदह अल्लाह ने की है, बेऐबी की मदह की है। देखिए सुन लीजिए, असहाब रसूलुल्लाह, अज़वाज रसूलुल्लाह में जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, अल्लाह ने कुरान में मदह भी की है। और अगर जरा सा भी वो ट्रैक से हटे हैं, हर डेविएशन, हर इनहराफ पे उनकी मजम्मत भी की है, सरजनिश की है, तादीब की है, खिंचाई की है। कुरान की आयतें साफ साफ मौजूद हैं। मगर कमाल आले मोहम्मद अहले बैत ये बेऐब थे ना। पूरे कुरान में किसी भी आयत में मशीयत का लहजा अहले बैत से नहीं बदला है। बस मदाही मदा है, तारीफ ही तारीफ है, शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। वकाना सायुकुम मशकूरा। ये सब हमको समझ में आ रहा है, छोटे से मौलवी को। और उस वक्त के सहाबा, अब ये सब थोड़ी ना जाहिल थे, बहुत से काबिल काबिल भी थे। और जो काबिल थे जिन्होंने अपना इल्म इस्तेमाल किया, वो सलमान और अबू ज़र और हुज़ैफा और अम्मार और मिक़दाद वगैरह वगैरह, कोई ऐसा नहीं है कि एक दो थे। वो थे, उन्होंने अहले बैत के दर को, अहले बैत की इस्मत को, सिद्दीक़ कुबरा की जलालत को, उस दर के एहतराम को सुना भी, देखा भी, एहतराम रसूल करते हुए देखा। देखिए मामला क्या है, वो सब कुछ न माने, इसमें तो फलां फलां कुछ न माने। भाई पैगंबर का अमल तो सुन्नत है, वो तो अल्लाह की तरफ से है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो अल्लाह के बगैर बोलता नहीं, जो जो बोले वो अल्लाह ही बोल रहा है, गोया वो वही बोलता है जो वही बोलती है। जिसके जुम्बिशे लब है, सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान है। जो जो मुझे अजियत
जी, हाँ, बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो रही है और तकरीबन जो है प्रोग्राम का टाइम भी हो गया। हम इंतहाई मशकूर हैं और